खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। आज गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की मईशत पे। इस वक्त जो हमारी टैक्स कलेक्शन की सूरत हाल है, हमारे सामने बड़े टफ टारगेट्स हैं कि हमने कितना टैक्स वसूल करना है इस दफ़ा, इस साल, अगले माली साल में जब साल शुरू होगा। IMF के एक नए प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, मुज़ाकरात शुरू हैं, और साथ साथ कि हम टैक्स जितना मर्जी कलेक्ट करें, जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि 3 गुना ज़्यादा सलाहियत है हमें जो हम इस वक्त टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं उससे। लेकिन सवाल भी ये पैदा होता है कि बहुत से ऐसे ब्लैक होल्स हैं हमारी इकॉनमी के जिनको जब तक फिल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जितना मर्जी टैक्स इकट्ठा कर लें, आपकी मईशत सही तौर पर अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर गर्दिशी कर्जा, जो पावर सेक्टर और गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है, वो 5000 अरब से ज़्यादा इस वक्त खड़ा है और ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है कि उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि वक्त पे कलेक्शन नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती, बिजली या गैस चोरी हो जाती है, हमारे लाइन लॉसेस हैं, या हमने कुछ ऐसे मुआहदे किए हैं कि जिसकी मद में हमें कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक साल के तकरीबन 2000 अरब रुपए। और चाहे हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, एक विजन तो ये कि आपके मुल्क में बिजली बन रही है, वो सही तौर पे मुकम्मल मिकदार में आपके सार्फिन तक, चाहे वो घरेलू हो या सनती हो, वहां तक जा रही है और उससे सनत का और आपकी मईशत का पहिया चल रहा है, तब तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर वो पहिया सही तौर पर नहीं चल रहा तो आपने एक कीमत अदा करनी है, जिसकी वजह से ये गर्दिशी कर्जा हमारे सामने आता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं जिनकी जरूरत है, जिसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है, और उम्मीद यही है कि वो इस्लाहात जो न जाने कब से हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो हम मुकम्मल कर पाएंगे। गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रशीद साहब, फॉर्मर चेयरमैन है फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के, FBR के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आदिल नवाज भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदिल नवाज भट्टी साहब। डॉक्टर इकरामुल हक साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और लम्स में पढ़ाते भी हैं टैक्स के हवाले से, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब आपका भी, हमें आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर गुलाम समद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इरशाद खान साहब आज से मैं आगाज़ करता हूँ, पहले अगर टैक्स की बात चलें कर लेते हैं कि FBR के हवाले से बहुत से खदशात हैं लोगों के, और बहुत सी बातें, नेगेटिव बातें होती हैं कि प्रोसेस मुश्किल है और FBR जो है वो टारगेट पूरा नहीं कर पाता, टैक्स बेस नहीं बढ़ा पाता। तो क्या वजह है कि अरसे दराज से हम सुन रहे हैं, बहुत से बाहर से भी लोग लाए गए, आप जैसे लोग भी थे जिनकी सर्विस FBR में गुजरी है, लेकिन वो जो एक हदफ या जो रिफॉर्म्स हमने लाने थे वो नहीं ला पाए। इसकी क्या रुकावटें रही हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए FBR में इश्यूज तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। पब्लिकली वो सारी इश्यूज डिस्कस भी होते हैं, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन सिर्फ FBR इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार नहीं है। देखिए आपके सिस्टम में वो बाइट ही नहीं है, आपका इन्फोर्समेंट जो प्लान है वो वर्क ही नहीं कर रहा, आप FBR में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, तो नेचुरली फिर तो यही होगा जो हो रहा है। दूसरा देखिए फ्रेगमेंटेशन हो गई है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, और अगर आप देखें तो 18th अमेंडमेंट के बाद फ़र्क बहुत पड़ा है, कुछ पावर्स गए प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। तो ये सारा एक तारो एनालिसिस इसके लिए चाहिए, एक रिसर्च चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरह ऑफ द कफ सिर्फ FBR को ज़िम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। मैं एक देखे, एक टैक्स जो है ये डिविडेंड है इकॉनमी का। इकॉनमी तो आपकी ग्रो कर नहीं रही है, और जो अभी रेवेन्यू ग्रो कर रही है, आप अगर इन्फ्लेशन निकाल दे तो शायद उसी तरह है जिस तरह बाकी इकॉनमी का है। अच्छा, आपके और भी कई सेक्टर्स हैं जो आउट ऑफ टैक्स है, आपके एग्जम्पशंस है, सब्सिडीज़ है, सिस्टम आपका ब्रोकन है, 4-5 तो प्रोविंशियल बॉडीज़ बनी हुई हैं। तो इन सब को ओवरऑल देखना चाहिए, रिफॉर्म्स इनमें बहुत ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट ने जो डिजिटलाइजेशन का वो शुरू किया है, आई होप कि बातें अभी तक बातें हो रही है, ग्राउंड पे कोई चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि जी टैक्स पेयर्स या जो फाइलर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा करना, बेस में इजाफा करना, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर या रियल स्टेट सेक्टर प्रॉपर अपने हिस्से का टैक्स अदा नहीं कर रहा तो उसको ये बावर कराना या इम्प्लीमेंट कराना कि वो टैक्स दे, इसमें FBR को तो कोई नहीं रोकता। आप बढ़ाइए, आपको कौन मना देखिए करता है? FBR तो है बेसिकली, लोग ये समझते हैं कि ये टैक्स FBR लगाता है। टैक्स FBR नहीं लगाता, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, पार्लियामेंट लगाती है। वो एक पॉलिसी इशू है कि क्यों एग्रीकल्चर पे नहीं है, एक बड़ा डिटेल उसकी रीजंस है। वो FBR की वजह से नहीं है, अगर गवर्नमेंट कल लगा ले FBR उसको कलेक्ट करना शुरू कर देगा। इशू इन्फोर्समेंट में FBR के इनएफिशिएंसीज भी है, उसमें काफ़ी ऑब्वियसली अदर रीजंस भी हैं, लेकिन इसको ये जो गैप आ रहा है हमें इसकी तारो एनालिसिस और रिसर्च होना चाहिए। अगर हम इस तरह ना रोज़ आके एक एक्शन हम लेंगे
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی پازیٹیو میں ریزلٹ. ایک سادہ سا سوال پھر آگے بڑھتا ہوں. مثال کے طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کریں تو فار انسٹنس کہ اسلام آباد یا پورے پاکستان میں بہت سے ایسے گھر ہیں, بلڈنگز ہیں, کمرشل بلڈنگز ہیں جو کرائے پہ لوگ دیتے ہیں. اس میں سے کتنے پرسنٹ ہوں گی جو ایف بی آر کو اپنے حصے کا وہ ٹیکس دیتے ہوں گے, کرایہ وصول کر کے, جی ہم نے کرایہ لیا اور آپ اس پہ ٹیکس لے لیجئے, یا آپ وصول کرتے ہوں گے؟ دیکھیں بہت کم. جب یہ اگر آرگنائزیشنز ہے اور ان کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, کوئی کانٹریکٹ ہے, تو اس کا تو ایف بی آر کو ہارا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے اسپیشلی جو ڈومیسٹک پراپرٹیز ہیں وہ تو کیش پہ ہوتی ہیں, تو جو ٹرانزیکشن کیش پہ ہوگی تو اس پہ تو ٹیکس نہیں آتی. اگر کوئی ولنگلی دے دیتا ہے یا ایف بی آر کو کوئی کمپلینٹ یا کوئی انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے تو اس پہ تو ایکشن لیتے ہیں, ادروائز جو ہے وہ یوزولی ان ٹیکس. اس کا ایک سلوشن شاید یہ بھی نکالا گیا کہ بجلی کے بل میں بھی اس میں انکم ٹیکس کی ایک مد رکھ دی گئی. دیکھیں جب آپ کے پاس آپ کی اکانومی, آپ کو ذرا اپنے اکانومی کو ٹیکس کے لیے اکانومی کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں آپ کی انفارمل اکانومی کا سائز کتنا ہے, آپ ان کو کیسے ٹیکس کریں. آپ سارا کیش پہ چل رہا ہے تو آپ کے پاس تو یہی انڈائریکٹ میتھڈز ہی رہ جاتے ہیں نا. بالکل صحیح, تو یہی وجہ ہے. ٹھیک. بھٹی صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے سے نا ایف بی آر ادارے کو, جو ایک قومی ادارہ ہے, ریاستی ادارہ ہے, اس کو ولن کے طور پہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ جی یہاں پہ ریفارمز نہیں ہیں, یہاں کے افسران جو ہیں وہ بڑی سختی کرتے ہیں, بلا وجہ نوٹس سے چلے جاتے ہیں, صحیح طور پر کام نہیں ہو رہا. سو ادارے کو سم ٹائمز کچھ ایسے لوگ ہیں, شاید پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, بڑے بزنس کمپنیز ہوں گی جو کنٹروورشل بھی بناتی ہیں. یہ آپ نے بھی ٹرینڈ دیکھا ہے, اور یہ کیوں ہے اگر ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کوئی بھی ٹرینڈ جو ہے وہ اگر بنتا ہے تو اس کو ایک دم سے تو نہیں بنتا, اس میں ٹائم لگتا ہے. اب جب سے مطلب آپ دیکھیں پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک جب بھی ہمیں شکایات آتی ہیں تو وہ حکومتی اداروں کے ساتھ آتی ہیں. بزنس کمیونٹی تو ہمیشہ جو ہے, دیکھیں اب بیسک جو پرابلم ہے, جو بیسک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا کام تو بزنس کرنا تو نہیں آنا. اسی طریقے سے ایف بی آر ہے, ایف بی آر کا کام جس صاحب ابھی چیئرمین صاحب سابقہ انہوں نے بتایا کہ ان کا کام ٹیکس لگانا نہیں ہے. تو لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ابھی مینشن کیا کہ ایف پی آر ٹیکس نہیں لگاتا, ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ لگاتی ہے, جو اسمبلیز ہیں وہ پاس کرتی ہے. لیکن سر جو جتنی بھی ڈیٹا بیس جاتا ہے, جو بھی انفارمیشن بیسک جو جاتی ہے, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو جاتی ہے وہ ایف بی آر سے ہی جاتی ہے, تو ظاہر بیس تو وہی ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں ان کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, ایف بی آر کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا. اس طریقے سے آپ کریں, اکوموڈیٹ کریں لوگوں کو کہ وہ وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ آئے. اب جیسا ریبیٹ کی بات ہوئی, اب ریبیٹ کا آپ کہہ رہے تھے کہ ڈیلیز کیا, ریبیٹ ملتا ہی نہیں ہے, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, موسٹلی تو ہمارا اس طرح چل رہا ہے نظام سارا. ابھی یہ ہے کہ دیکھیں اب جس طرح بات ہوئی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور باقی سیکٹر جو ہیں جو ٹیکس پے نہیں کر رہے, جو اس میں نہیں آ رہے, اب بیسیکلی کیا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے ریگولیٹ کرنا ہے چیزوں کو. گورنمنٹ کو صرف ایز اے ریگولیٹر کام کرنا ہے. جب بھی وہ ریگولائز کریں گے چیزوں کو, ابھی ریئل اسٹیٹ یا باقی سیکٹرز کے اندر جو کیش ٹرانزیکشن کی بات ہو رہی ہے, اب لا بنا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈی این ایف بی پی کا ایک ادارہ آیا, ڈیزنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس پروفیشن کا, جنہوں نے ریئل اسٹیٹ اور جیولرز اور جو ہمارے اسٹاک ایکسچینج اور جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں ان کے اوپر جو اس کے لیے وہ ادارہ اسپیشل آیا, پوری دنیا میں کام کر رہا ہے, کہ پاکستان میں ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوا ہے. انہوں نے کیش ٹرانزیکشن کے اوپر ریسٹرکشن لگائی ہے کہ وہ 2.5 ملین سے اوپر جو ہے نا وہ آپ کیش ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. تو اب کیش ٹرانزیکشن تو نہیں ہو رہی, لیکن اب ہے کیا کہ جو سسٹم کا جو فلا جس کی میں نے بات کی, ریگولائز نہ کرنے کی وجہ سے ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ کچھ اور ہے, اور جو ہم پے کر رہے ہیں جس ٹیکس کے اوپر جو ریشو جو پے ہم کر رہے ہیں وہ بیس کچھ اور ہے اس کی. اب اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیکھیں انہیں چھوڑنا چاہیے پبلک کے اوپر کہ آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, آپ سیلف اسیسمنٹ کے اوپر جائیں, آپ ٹیکس ریٹ کو کم کریں اور جو وہ سیلف اسیسمنٹ پہ چھوڑیں. اس سے کیا ہوگا کہ جتنی آپ وہ بھی فیصلہ جو ایک پالیسی ڈیسیجن ہے, ایف بی آر تو ٹیکس ریٹ کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتا, وہ گورنمنٹ نے یا پارلیمان نے کرنا ہے. کوشچن اس کے جیسے آپ نے بات کیا کہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے پوری طریقے سے, چیئرمین صاحب نے بات کی ڈیجیٹائزیشن کی. کوشچن اس کے بہت سے ایسے یہاں پہ ریٹیلز ہیں, ہول سیلرز ہیں جو اربوں روپے کا ڈیلی کام کرتے ہیں, پرچیوں کے اوپر کرتے ہیں, کیش کے اوپر کرتے ہیں, اس پہ پکڑنا ایف بی آر کا ہی کام ہے. حکومت نے تو قوانین بنائے ہوئے ہیں, وہ کیسے کریں گے پھر, یہ اس میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں بیسیکلی کیا ہے نا, دیکھیں ابھی جو میں نے بتایا کہ ریگولائز نہیں ہے سسٹم, ریگولیٹرز مقرر نہیں ہے باقاعدہ کسی بھی کام کے لیے, ریگولیٹرز مقرر باقاعدہ طریقے سے نہیں ہے. ہمارے جو لا جو بنے ہوئے ہیں ان لا کے اندر بہت زیادہ فلاز ہیں, ٹیکسز کے حوالے سے, امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر لا آف انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا, لا آف آربیٹریشن کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہے, کوئی ڈسپیوٹ بن جاتا ہے, اتنی بڑی پرابلم بنتی ہے, سمجھ نہیں لگتی کہ بندہ جائے کیا, کیوں آگے ریگولیٹر ہی نہیں ہوتا, اس کو ریزالو کون کرے گا. اب دیکھیں نا کہ جس طرح دنیا کے ملکوں میں جو بڑے بڑے جو آپ نے دیکھی ہے کہ جو ڈیولپمنٹس آئی ہیں, جو چینجز آئی ہیں, اب انڈیا کے اندر, یو اے ای کے اندر
انہوں نے اب ریرا کا ایک صحیح۔ ایکٹ بنایا، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ، جب سے آیا انڈیا کے اندر اور یو اے ای کے اندر، آپ نے دیکھا ابھی یہ جو جتنا کچھ ہو رہا ہے، ابھی یہ جو وبیلا مچا ہوا ہے، تو ہمیں تو یہ دیکھنا نا کہ دیکھیں پاکستان ابھی جن لوگوں کی جائیدادیں پاکستان کے اندر ہیں، ہمیں تو فرشتے لگ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ تو فرشتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں جائیدادیں خریدی ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم کیوں نہیں ایسا ماحول پیدا کر رہے، لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ٹھیک. ان چیزوں پہ غور کرنے کی آپ ضرورت نے ہے. قوانین کی بات کی، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آسان لفظوں میں ذرا تھوڑا بتائیے گا کہ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس سسٹم یا قوانین کے اندر کوئی لوپ ہولز ہیں، اور گورنمنٹ اگر اس وقت ڈٹرمنٹ نظر آ رہی ہے، پارلیمان جو ہماری فنکشنل ہے اور وہ آسانی کے ساتھ اگر کوئی اس قسم کے لوپ ہولز ہیں ان کو دور کیے جا سکتے ہیں، تو میں چاہوں گا اگر آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں کہ کہاں کہاں قانونی طور پر ریفارمز کی ضرورت ہے. جی شکریہ. دیکھیے آج کل جو بڑا مسئلہ ہے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایک ایجنسی کا اور ٹیکس پیئر کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی تمام ممالک میں، اب شاید پاکستان چند ممالک میں رہ گیا جہاں اس کا الٹ ہے، وہ ٹیکس ایجنسی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے سے ایک سروس اورینٹڈ آرگنائزیشن ہے اور وہ لوگوں کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے اور لوگ جو ہیں اپنی آبلیگیشنز پوری کر رہے ہیں. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں آج ریٹرن دوں پچھلے 5 سال کا آٹومیٹیکلی مجھے نوٹس آ جائے گا. جو آپ فرما رہے تھے کہ بیس نہیں بڑھ رہی ہے، وہ ود ہولڈنگ تو ہو رہی ہے اور ملینز آف لوگوں کی ہو رہی ہے، اس سے بھی ہم ورک بیک نہیں کر پائے. اتنا ڈیٹا جو ایف بی آر کے پاس ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس کے نتیجے میں آیا، کوئی ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں تھا شاید میں کہ اس کو کوئی ٹیم ہوتی جو اس سے کم از کم وہ جو ٹیکسیبل بیس تھی اس کو نکال لیتے ہیں. اب انفارمیشن کی تو کمی نہیں ہے، ہر جگہ سے آپ اب خود بھی ہم جب اپنا کوئی ٹیکس کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو ایف پی آر سے ویریفائی ہوئے بغیر تو اس کا کریڈٹ نہیں ملتا، اور بلکہ وہاں انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے کہ آپ کی پورے سال کی یہ ود ہولڈنگز ہیں اور آپ ان کو بھی مد نظر رکھیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ کام ہوا نہیں ہے. اب جب یہ کام ہو گیا تو میں بڑے آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان سارے لوگوں کو جو ٹیکسیبل ہیں خود سے رجسٹر کر کے ان کو پری پیڈ ریٹرنز بھیج دیتے، اور وہ ان کو کہتے کہ اس میں اگر آپ کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. یہ ہوتی ہے پرو ایکٹیو اپروچ. اب میں جن ممالک کو اسٹڈی کرتا ہوں، ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، وہاں تو سب پری پیڈ، اور یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں، اب تو ہمارے ارد گرد جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی یہ رواج ہے. تو ایف بی آر کو ایک قدم آگے آ کر یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے تھی. ریسورسز وغیرہ کی جو بحث ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ آٹونومس باڈی بن بھی گئی، جو ہمارے پاس فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ایکٹ آ بھی گیا، انہوں نے خود ہی اس کا کوئی پالیسی بورڈ نہیں بنایا، اس کے مطابق خود عمل نہیں کیا ہے اور اس کو ڈارمنٹ رہنے دیا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجنسی کو پہلے تو آٹونومس کر کے اس لاء کے تحت ٹھیک. منتری کیا جائے، اور منظم کرنے کے بعد پھر جو لاز ہیں ان کو سادہ کر کے، آپ کیا 15 پیج کی ریٹرن چاہتے ہیں، کیوں آپ کے پاس ڈیٹا ہے، آپ 1 پیج ریٹرن بنا لیجئے اور آپ ایسے یہ دیکھتے کوشچن ہے رہیے. میرے پاس جو ڈاکٹر صاحب سے میں ارشاد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، لیکن ایک سوال اور ابھی آپ نے بات کی نا کہ جس طریقے سے ٹیکس پیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان ممالک میں یا ایون کہ باقی ممالک میں بھی کیا جا رہا ہے. کوشچن از دس کہ کچھ عرصہ پہلے یورپ میں جو ایک قانون آیا جرنی ٹو ویلتھ کا، یعنی کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ نے اس کا ایک ٹریل دینا ہے کہ آپ کے پاس کیسے آئی، یعنی آپ کیسے امیر ہوئے. یہاں پہ اگر ایف بی آر کسی سے کوشچن کرتا ہے کہ آپ نے یہ اتنی بڑی جو لگژری گاڑی ہے یہ کہاں سے لی، یا آپ نے اتنا بڑا بنگلہ کہاں سے بنایا، سو اگین بات وہی ہے کہ ایف بی آر کو ولن کے طور پہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ایف بی آر اننیسیسریلی تنگ کر رہا ہے بزنس کمیونٹی کو، لوگوں کو. یہ بہت سننے میں ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے میری بات، اگر یہ انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے تو یہ پرو ایکٹیولی اگر آپ اس کو انفارم کر دیں، میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ کوارٹرلی ڈیٹا آ جاتا ہے لوگوں کے پاس کہ آپ نے کیا خریدا، کیا بیچا اور آپ کی یہ اس طرح آمدنی ہونی چاہیے. اس حد تک تو آپ کو اپنے سورسز بتانے ہیں. اگر ہم ڈیٹا پرو ایکٹیولی اس کے ساتھ ایکسچینج نہیں کریں گے، اب آپ کی ود ہولڈنگ ہو رہی ہے، وہ جمع ہی نہیں ہو رہی ہے، تو اگر آپ کو اطلاع ہوگی، آٹومیشن ہوگی، تو وہ فوری طور پر پتہ چل جائے گا. اب سارے کے سارے لوگ انلیگل انریچمنٹ کر رہے ہیں، ایف بی آر کے نام پر ود ہولڈنگ کرتے ہیں اور پھر جیب میں ڈال لیتے ہیں. ایف بی آر کو ٹھیک. دیکھنے کے لیے جب تک آپ آٹومیشن کی طرف مکمل طور پہ نہیں جائیں گے، ہیومن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کانٹیکٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بہت کم صورتحال جی میں بالکل ہونا آپ نے چاہیے. درست فرمایا، اور یہی بات وزیر خزانہ نے بھی اگلے روز جو اپنی ایک تقریر میں کہی. ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کوشچن از دس کہ وزیر اعظم صاحب نے
جی ابھی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری کیپیسٹی بہت ہے، صلاحیت ہے، ہم اس سے 3 گنا زیادہ ٹیکس وصول کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے۔ اب وزیر اعظم دو صورت میں ہمیں وہ ریزنز نظر آتی ہیں، ایک وہ ان لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ جو اپنے حصے کا جائز ٹیکس نہیں دیتے، دوسرا جو ٹیکس کلیکشن ایجنسیز ہیں ہماری وہ بھی شاید اس طریقے سے 100% پرفارم نہیں کر رہی جیسے انہیں کرنا چاہیے۔ سو یہ دونوں کو سوچنا ہوگا، ٹیکس کلیکشن ایجنسی کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، غلام صمد صاحب۔ جی بالکل سر، بالکل سر اگر آپ دیکھ لیں دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ادھر کہ ہم ٹیکسیشن کی بات کریں، ہم انرجی کی بات کریں یا کوئی بھی سیکٹرز لے لیں، ہمیں پاکستان میں انفورسمنٹ پلس ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہوگا، اور اس کے لیے ایک سٹرانگ، جس طرح آپ سر بتا رہے ہیں، ایک پولیٹیکل ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں دونوں سائٹس پہ، اگر ہم ایف بی آر کو دیکھ لیں، تقریباً آن سورس اگر ہم ایف بی آر کا ڈیٹا دیکھ لیں، تقریباً 70% to 80% جو ٹیکسیشن کلیکٹ ہو رہی ہے وہ تو آن سورس ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کوشچن ضرور اٹھتا ہے کہ پھر ایف بی آر کی جو اتنی بڑی مشینری ہے، اس کی ضرورت ہمیں کتنی ہے؟ اس لیے جو پوری ریسٹرکچرنگ کی ایف بی آر کی ضرورت پڑی ہے، یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو کوشچن یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کا انفورسمنٹ رول پاکستان میں ضرور ہے اور اس کو وہ رول پورا کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ جو ایف بی آر کا رول ہے انفورسمنٹ کے حوالے سے وہ کافی لیمیٹڈ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سر آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں دیکھ لیں، اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارے F7 سیکٹر میں بھی آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کی پنچ کے لیے مشینیں نہیں ہیں، جس کو پی او ایس کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اسلام آباد میں بھی انفورسمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو کویسچن ہے وزیر اعظم صاحب کا ریگارڈنگ دی ایف بی آر کی جو ایک پورا ایک مشینری ہے اور اس کی جو ویزیبلٹی ہے، وائبلٹی ہے، تو وہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ سملرلی اسی طرح جو ہم عوام ہیں، انفارچونیٹلی سر ہم وہ بھی جو ایک ڈیو رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کے لیے کہ ہمیں اپنی انکم کو ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ ڈکلیئر کرنا چاہیے اور ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ ٹریل کہاں سے ہے اور کہاں سے ہے۔ صرف اس میں شہزاد صاحب جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی تنگ نہ کرے۔ سر یہاں پہ میں چائنا میں تقریباً پچھلے 4 سالوں سے رہ رہا ہوں، کوئی کسی قسم کی آپ سے کویشچننگ نہیں ہوتی اگر آپ اپنی ٹریل اور ساری چیزیں جو ہے ایک پراپر طریقے سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سر میں ایگزامپل دوں آپ کو، ہم نے ایک دوست کو کنونس کیا کہ آپ اپنا پورا ٹریل دیں اور یہ جو ہنڈی کا کاروبار ہے یہ نہ کریں۔ اس نے سر ڈیفینیٹلی تھرو بینکنگ چینل کی کی اور شروع ہوا کیا، اگلے دن انفورسمنٹ کی ایجنسیاں آئیں اور ان سے پوچھنے لگی ٹریل کا، تو انہوں نے ہم سے کویسچن کیا کہ یار آپ تو بتاتے ہو کہ اسٹیٹ کے ساتھ وفادار رہو، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمیں یہ چیلنجز پہ پیش آ رہے ہیں۔ تو سر میں ٹوٹلی ریسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو ویوز ہیں وزیر اعظم صاحب کا کہ ہمیں دونوں سائڈ سے دیکھنا چاہیے، جو ایف بی آر کا ایک انفورسمنٹ کا رول ہے وہ بھی اور جو ایک عوام کا رول ہے وہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر ارشاد صاحب، جو ہماری مجموعی ملکی پیداوار اور ٹیکس کا جو تناسب ہے وہ 8 سے 9% ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہونا یہ تقریباً 15% چاہیے۔ سو یہ جو گیپ ہے 7-8% کا، یہ کیوں ہے اور یہ فل کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا پہلے جو ڈاکٹر اکرام نے اور ڈاکٹر سمد صاحب نے آبزرویشن کی ہے، دیکھیں ایف بی آر کوئی ایلین باڈی نہیں ہے، پاکستان کا ادارہ ہے، اور جو ادھر لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور وہ تو ملازم ہیں۔ بیسیکلی یہ انسٹرومنٹ ہے اسٹیٹ کا، اور آپ کا ایک پریمیئر اسٹیٹ ایجنسی ہے جو کہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے۔ اس میں خرابیاں ضرور ہیں، ان سے جو شکایات ہیں، اور ٹیکس آفیسر سے اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں سے دنیا میں کہیں بھی جو موسٹ ایڈوانسڈ اکانومی ہے، آپ ادھر بھی جائیں گے تو یہ ان پاپولر سے لوگ ہوتے ہیں، ٹیکس کوئی خوشی سے نہیں دیتا۔ یہ ہے۔ دوسرا جو ان کے ایشوز ہے، جس طرح ڈاکٹر سمد نے کہا کہ ہمیں اتنی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، شاید ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ چونکہ یہ سٹیٹمنٹ اخباروں میں بھی بڑا آتا ہے، ٹی وی پی بیس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، دیکھیں آپ جو ایڈوانسڈ اکانومی ہے آپ ان کو اسٹڈی تو کریں۔ آپ صرف جرمن کا لے لیں، ان کا ٹیکس سسٹم لے لیں، ان کا آئی آر ایس آپ لے لیں، تو ان کی قریباً 8 سے 9 کروڑ آبادی ہے، آپ کے 25-26 کروڑ آبادی ہے، اور آپ اپنے مین پاور کو کر دیں اور آپ ان دونوں کو کمپیئر کریں۔ ایف بی آر کی کیپیسٹی نہیں ہے، ایف بی آر کو آپ نے روز ان کو گالیاں پڑتی ہیں، آپ نے ان کو ایک ٹوتھ لیس آرگنائزیشن بنایا ہے۔ آرگنائزیشن کو کیوں گالی دیتے ہو؟ اگر ان میں سے کوئی بندہ خراب ہے تو اس کو آپ نکال دیں۔ صحیح۔ اچھا تیسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ جو
हमारा ये रेवेन्यू इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा, हमारा जो gap है। गैप है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए इसको पूरा जो गैप एनालिसिस है ना, हम तो एक कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा इकोनॉमी ये, और अगर हम 15% पे जाएंगे तो हमारे पास, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और ठीक कहा, कि हम 3 ट्रिलियन आवर कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता स्ट्रेट अवे, ये किसी ऑफ द कप किसी ऑर्डर से ये नहीं होगा। आपने सिस्टम को, जिस तरह डॉक्टर इकराम ने कहा, आप जब तक डिजिटलाइजेशन, मैसिव इन्वेस्टमेंट एफबीआर में नहीं करेंगे, आप उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, उनके ह्यूमन रिसोर्स। चलें, वो तो शायद ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक सवाल जो इसकी तरफ एडवोकेट साहब ने भी इशारा किया था कि ये जो प्रोसेस है कि एक आम आदमी, जैसे आजकल जोर है कि जी फाइलर्स और नॉन फाइलर, फाइलर होना चाहिए, अपने हिस्से का आप टैक्स अदा करें और उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट भी करें, सबमिट करें। अब एक शख्स है जो टैक्स देना चाहता है, लेकिन जब वो टैक्स देना चाहता है तो जो प्रोसेस है उस टैक्स को जमा कराने के लिए वो इतना कम्बरसम या मुश्किल है, वो फंस जाता है। इस प्रोसेस को आसान बनाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है। रिटर्न को सिंप्लीफाई होना चाहिए। अगर इनके पास नहीं है, दुनिया में सारे लोग रिटर्न देते हैं, हम कोई नई चीज़ तो वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल रिटर्न सिंपल होना चाहिए और हर लोगों का एक्सेस होना चाहिए। बट इधर एक थोड़ा सा आप लोगों को अगेन इकोनॉमी की तरफ मैं इसको ला रहा हूँ कि आपकी इकोनॉमी कैश इकोनॉमी है, 45 to 50% आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इनफॉर्मल इकोनॉमी को विद होल्डिंग टैक्स के बगैर आप टैक्स नहीं कर सकते। और विद होल्डिंग टैक्स को आप जितना भी बुरा कहें, मुझे दुनिया का कोई मुल्क बता दे जिधर विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आप ख़त्म कर दे, एफबीआर नॉर्मल ऑर्डर करेगा, लेकिन फिर शिकायतें इससे ज़्यादा होगी और शायद टैक्स इससे बढ़ जाएगा, लेकिन शिकायतें लोगों की, हम खुद भी तो विलिंग नहीं है ना। और जो लोग टैक्स दे रहे हैं, आप मुझे बताएं कि एक्सपेंडिचर साइड पे जब तक आपको तसल्ली नहीं होगी, आप अगर प्राइवेट सिक्योरिटी अपने लिए रखते हैं, आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करते हैं, आप अगर प्राइवेट एजुकेशन में बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप मुझे बताएं फिर स्टेट को टैक्स किस लिए देंगे आप? ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमें होलिस्टिकली देखना चाहिए, सिर्फ नहीं। लेकिन FBR इसमें का ये तो कसूर एक नहीं है। डिबेट है आदिल नवाज साहब के, अगर लोग कहते हैं कि जी हम हुकूमत को टैक्स क्यों दें अपने हिस्से का, कि हमें वो फैसिलिटीज़ या सर्विसेज नहीं मिल रही जो हुकूमत का काम है कि हुकूमत टैक्स ले और हमें वो सर्विसेज दे। लेकिन अगेन टैक्स आप देते हैं अगेंस्ट योर इनकम। आप अगर यहाँ पे उतनी कमाई कर रहे हैं तो आपको सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, आपने टैक्स देना है। देखिए, अब बात यह ना कि 70-75 साल का निज़ाम है, उसको आप एकदम से ठीक नहीं कर सकते। अभी देखें, IMF जो कुछ भी हमें कह रहा है ना, उस पर अगर गौर किया जाए तो 100% वो हमारे बेनिफिट में है। चीज़ें सारी जो कुछ वो हमें करने के लिए कह रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे बेनिफिट में है, हमारे करने के काम है वो। सही। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो हम टैक्स जनरेट कर रहे हैं वो सारा हमने उठा के वापस 6000 अरब हमने इंटरेस्ट में पे करना है। दूसरा यह है कि हम देखें, अभी हम बात कर रहे हैं कि जी हम उल्टा इसका कर रहे हैं कि हम बिजनेसमैन को विलन बना के पेश कर रहे हैं। देखें, हमारे मुल्क को बिजनेसमैन निकालेगा, हमारे मुल्क को FPR इस सूरत से नहीं निकाल सकता, ना गवर्नमेंट निकाल सकती है, ना पॉलिटिशियन निकाल सकता है। हमारे मुल्क को इस सिस्टम से, इस खराबी से निकालेगा बिजनेसमैन। आपने बिजनेसमैन को ओपनिंग देनी है। आप देखें, हम स्टार्टअप्स के लिए क्या कर रहे हैं, फाइनेंसिंग के लिए हमारी क्या बेस लाइन है। फाइनेंसिंग अगर हम, गवर्नमेंट खुद जो है वो 22% पे उठा रही है, ठीक है। आगे जब वो फाइनेंसिंग के लिए जब आप जा रहे हैं, आपको 24% पे फाइनेंसिंग मिल रही है। मुझे बताएं कौन सा बिजनेस हम चला सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? इंपोर्ट्स जो हैं वो किधर हम लेके चले गए हैं? तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमने बिजनेसमैन को ओपनिंग कैसे हम देंगे? देखिए, दुनिया में जितने ममालिक ने तरक्की की है, अब इंडिया की मिसालें बार बार दी जाती हैं। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने पिछले मतलब चंद सालों के अंदर, मैंने उस दिन देखा कि 99,000 के करीब स्टार्टअप्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम बेसिक के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब हम सारी बातें कर रहे हैं जी हमने टैक्स इकट्ठा करना है, टैक्स चलते बिजनेस से करना है। अभी बिजनेस चलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नए ओपनिंग के लिए क्या कर रहे हैं? लोग बेरोजगार बैठे हैं, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, पैसा है पाकिस्तान में। देखें, इंडिया ने बहुत बड़ी डेवलपमेंट की थी, उन्होंने अचानक आके, अभी पाकिस्तान में पिछले दिनों की बात है, सिर्फ एक बात है कि एक खबर आई थी कि जी 5000 का नोट जो है वो खत्म हो रहा है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हमने मार्केट के अंदर बूम देखा था, एक हफ्ते के अंदर सिर्फ खबर चली थी। आपको फैसले ऐसे करने पड़ेंगे, ये आप नहीं कर सकते कि जी 2% ऊपर कर दो, 2% नीचे कर दो, ये कर दो वो। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेसमैन जो है वो इस चीज़ पे तो कह रहा है कि जी आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है, वहाँ से बैंक से मैं कर्जा लेके कारोबार शुरू नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि वही बिजनेसमैन अपना पैसा जो है बैंक में रख रहा है और घर बैठ के जो है उस पर इंटरेस्ट ले रहा है और बड़े आराम से ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कुलेशन में पैसा नहीं आ रहा। सो उनको भी तो फिर कहना चाहिए कि एक तरफ अगर आप इस निज़ाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस निज़ाम से फ़ायदा भी ना उठाएं।
دیکھیں بزنس مین نہیں یہ کام کر رہا, یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو پراپر بزنس مین نہیں ہیں, جن کے لیے اوپننگز ہوتی ہیں. جب بزنس چلتے ہیں نا, بزنس چلتے ہیں, کوئی بھی بزنس چلتا ہے, مثال کے طور پہ ایکسپورٹ کا کام ہے, جب ایکسپورٹ چلتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نئے ایکسپورٹرز آ سر جاتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر کوئی بزنس مین اپنی فیکٹری بند کر دیتا ہے تو وہ پیسہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ اگر اس فیکٹری سے اپنا لیکوڈیٹ کر دیتا ہے تو وہ گھر میں تو نہیں رکھتا, وہ تو بینک میں رکھ کے انٹرسٹ کھاتا ہے. دیکھیں ہم تو بالکل متضاد چل رہے ہیں نا. ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بزنس کو پروموٹ کریں گے, ہم ٹیکس کلیکشن میں جائیں گے, دوسری طرف آپ خود ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بزنس نہ سٹارٹ کریں, آپ پیسہ بینک میں رکھیں. مطلب ہم الٹا کا چل رہے ہیں نا. دیکھیں اس پہ تو ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی بھی ہے الحمدللہ, کم از کم یہ اچھی نیوز آ رہی ہے کہ جون میں انشاءاللہ تعالیٰ, میں ایک قسم کی بریکنگ نیوز بھی دے سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کٹ ڈاؤن آئے گا انٹرسٹ ریٹ پہ جون بالکل میں آپ نے انشاءاللہ. صحیح طرف اشارہ کیا, جس پہ وزیر خزانہ صاحب نے بھی گزشتہ روز بات کی کہ اس پہ بھی کمی لانی پڑے گی. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, ابھی ایک اور ایشو بھی ہے ٹیکسز کے حوالے سے ہی, کہ جو ہمارے ایپلیٹ کورٹس میں یا ٹریبیونل میں ٹیکس ریلیٹڈ میٹرز جو پینڈنگ ہیں, انڈر لٹیگیشن ہے, تو ایک اندازے کے مطابق کوئی 2500 سے 2700 ارب کے, جس کی طرف وزیر اعظم صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, جلدی چلنا چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ یہ کیسز کیوں ہیں زیر التوا, وجہ کیا ہے تھوڑا سا بتائیں گے, اور اس کا کوئی سلوشن بھی اگر دینا چاہیں. جی دیکھیں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف کیٹیگری تو وہ ہے جہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشنل رٹس ہو جاتی ہیں, کوئی لا بنتا ہے, کوئی 3-4 قسم کے لا بنے ہیں جن کے اوپر فوری طور کے اوپر آئینی جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا. اب وہ چاروں ہائی کورٹس کے آرڈر آئیں گے تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا, اور زیادہ تر بڑی اماؤنٹ سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم کم از کم ایک نیشنل ٹیکس ٹریبیونل کے بعد سیدھا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے, اور وہ بھی اسی سال کے اندر اندر ہی وہ معاملہ حل ہو جائے. اب یہ کوئی سرچارج جو لگا تھا سپر ٹیکس 4B, آج تک اس کے کیسز ہی سپریم کورٹ میں ٹیک اپ نہیں ہو رہے ہیں, حالانکہ ڈپارٹمنٹ ہر ہائی کورٹ سے جیت چکا ہے. کئی معاملات میں نے دیکھا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے, اور کافی زیادہ, اور کچھ کیسوں میں ڈپارٹمنٹ نے بہت ہی فریبلس قسم کی ڈیمانڈ ریز کی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے 200 ملین کا ریفنڈ پڑا تھا, آپ نے کہیں غلطی سے مانگ لیا, انہوں نے آپ کے اوپر 2 بلین کا ٹیکس لگا دیا, اب اس کو وہ ڈسپیوٹڈ کہتے ہیں. حالانکہ وہ پہلی سٹیج پہ ہار بھی جائیں تو پھر جب ٹریبیونل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو اب ڈسپیوٹڈ ہو گیا. تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے کہ ہم فریبلس ڈیمانڈز کیوں ریز کرتے ہیں. اور جب تک دیکھیے, ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب تک ایک اچھا سسٹم نہ ہو جس پہ دونوں کو اعتماد ہو, ٹیکس والوں کو یہ کہ جو ٹیکس ہم جائز لگائیں گے وہ ہمیں مل جائے گا, اور جو ٹیکس پیئر کو یہ کہ اگر ہمیں کوئی غلط ٹیکس لگے گا تو فوری ریلیف مل جائے گی, تو ہم نظام کو بہتر نہیں کر سکیں گے. باقی دنیا میں انصاف کا نظام بہت اچھا ہے, ٹیکس کا نظام کا انصاف کا نظام بھی بہت اچھا ہے. ہمارے ہاں جو ہمارا عدل کا انتظام ہے مجموعی طور پر بھی بہت خراب ہے, اور ٹیکس کا تو بہت ہی خراب ہے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں بھی ریٹس ہوئی ہیں ان معاملات کو جلدی سے جلدی نپٹا دینا, جس کے حق میں بھی ہو. اگر وہ آئینی معاملہ ہے نا, اگر آئین کے مطابق ٹیکس نہیں لگائے تو بتا دیں, لگائے تو پھر ریکوری کرنے دیں. تو یہ ہر سال کیوں ریٹس ہوتی ہیں, اتنے کیس کیوں فائل ہوتے ہیں؟ جہاں سے ہم نے یہ کاپی کیا ہوا ہے لا, وہاں تو میں دیکھ رہا تھا کہ 70 ملین میں سے 30 ملین ٹیکس پیئر ہیں انڈیویجول, اور ان کی 4-5 اپیلیں ہائی کورٹ میں جاتی ہیں. یہ سسٹم کی کریڈیبلٹی اس کو کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں دیکھیے کہ ٹیکس پیئر تو بھلے ہمارے اگر 30 لاکھ بھی ریٹرن فائل کریں, اس میں 60% تو ویسے نیل کی ریٹرنز ہوتی ہیں, اور 2000 کمپنیز جو ہیں وہ 85% ٹیکس پے کر رہی ہیں, اور لیٹیگیشن ہماری ایسے ہے کہ لاکھوں میں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دونوں طرف سے, میں ایک کو نہیں بلیم کر رہا, دونوں طرف سے اس نظام کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو نظام میں لوگوں کا اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر غلام صمد صاحب, ایک سوال اور ہے یہاں پہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ٹیکس کلیکشن کی, تو یہ خالی فیڈرل گورنمنٹ کی یا FPR کی ذمہ داری نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے جو ہے ڈیولوشن آف پاور کی, پروونسز جو ہیں وہ اپنے ذمے کا پیسہ وصول بھی کرتے ہیں, اس کو خرچ بھی کرنے کے جو ہیں وہ مجاز ہیں, لیکن جو ٹیکس کلیکشن کرنی ہے پروونشل لیول پہ, یا انہوں نے آگے امپاور فردر کرنا ہے مقامی حکومتوں کو جہاں سے آپ کے گراس روٹ لیول پہ ٹیکس کلیکشن ہونی ہے, وہ نظام آپ سمجھتے ہیں کہ چل رہا ہے صحیح طور پہ, اور کیا اگر وہ چلے گا تبھی معاملہ آگے بڑھے گا یا نہیں؟ انفارچونیٹلی وہ نظام نہیں چل رہا. اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے
प्रोविंशियल लेवल पे टैक्स कलेक्शन है वो तो हो रही है, लेकिन अगर हम उसको टारगेट के पर्सपेक्टिव में देख लें तो आई डोंट थिंक कि वो जो एक रियलिस्टिक टारगेट है जो हमने प्रोविंशियल सरप्लसेस में डिक्लेयर करना है वो आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर अगर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल देख लें, टुवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट देख लें, तो वहां भी ओवरऑल आपको डिस्ट्रिक्ट पे जो टैक्स कलेक्शन है वो भी ना होने के बराबर है। और मेरे ख्याल में जो एक बुनियादी पाकिस्तान के ओवरऑल जो टैक्स स्ट्रक्चर की खराबी है वो यही है कि ये जो एक कनेक्शन है लोकल लेवल का, प्रोविंशियल लेवल का और फेडरल लेवल तक, ये बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। और अगेन मैं फिर यहीं की एग्जांपल दे रहा हूं चाइना से कि यहाँ पे एक लोकल सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट आपके लिए टैक्स कलेक्ट करती है, फिर सिटी लेवल है, सिटी लेवल पे आपके टैक्स कलेक्शन हो रही है, और इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे और फिर आपकी फेडरल लेवल पे। तो मैं टोटली आपसे इसमें एग्री कर रहा हूं कि ये जो एक मैकेनिज्म है जिसपे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और यही एक बुनियादी फ्लॉज है जो एक ओवरऑल प्रोविंशियल सरप्लस को और जो एक ओवरऑल फिस्कल सरप्लस को फेडरल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर रही प्रॉपर्ली। नहीं, लेकिन एफपीआर एक काम कर रहा है, और जब बात करते हैं कि जी एफपीआर की पावर्स जो हैं वो समटाइम्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती हैं, समटाइम्स ये बात होती है कि उसके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो कर सके। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को भी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सो फिर ये आगाज़ क्या हो कि बाकायदा तौर पे इसकी डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, तब ये आगे हम ठीक करेंगे, छोटे लेवल से हम आगाज़ करेंगे और फिर ऊपर तक जाएंगे। देखें, एक जो बुनियादी बात है मेरे ख्याल में बिल्कुल आप टोटली प्रॉपर आप सही बता रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म अनफॉर्चुनेटली फेल है पाकिस्तान में। और अगर आप भी देख लें तो एक प्रोविंशियल और एक फेडरल और प्रोविंशियल और फिर प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है वो आपको रियली एक नजर आ रहा होता है। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि एक प्रॉपर तरीके से जिसको हम ओवर ड्यू एक डिलेड रिफॉर्म मौजूद हैं, ये जो लोकल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का ये एग्जिस्ट करता है। इसीलिए जो एफबीआर का रोल है फेडरल पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल है, जितने भी हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटीज हैं प्रोविंशियल लेवल पे और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे तहसील लेवल पे जो छोटे इंस्टीट्यूट बने हैं उनका रोल डेफिनेटली बनता है। और मेरे ख्याल में एक प्रॉपर चाहिए इनको साथ काम करने का। अगर हम ये लड़ाई झगड़े और इसी तरह काइंड ऑफ ब्लेम गेम्स में रहेंगे तो जो एक ऑब्जेक्टिव है कंट्री का, जिस तरफ आपने इशारा किया कि टारगेट जो 15% ऑफ जीडीपी हमने टैक्सेशन को बढ़ाना है, तो वो चैलेंज होगा हमारे लिए और वो हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। वेरी राइट। डॉक्टर इरशाद साहब, अभी एक इससे जुड़ा एक और इशू भी ये है कि जैसे हम IMF के एक नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, हमें बिजली की कीमतों में भी इजाफा करना पड़ेगा और जो सब्सिडीज़ हैं वो भी वापस लेनी पड़ेंगी। जब बिजली की कीमत में इजाफा होता है तो ऑब्वियसली आपकी कलेक्शन में भी इजाफा हो जाता है क्योंकि उस शरह से उस पर टैक्स लगता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि जहाँ जहाँ से वसूलियाँ नहीं होती, मिसाल के तौर पर हमने अदायगियाँ करनी है, IPPs को करनी है, या गर्दिशी कर्जा है हमारा जो 5-5.5 हज़ार अरब रुपए है फॉर इंस्टेंस, कि सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएं और वो उसके पे जो ड्यू टैक्स बनता है वो आपके इदारे तक पहुंचता रहे, फिर क्या सूरत हाल हम देखते हैं? देखिए, ये भी एक इनडायरेक्ट तरीका है। अगर हम बिजली के बिलों में कलेक्ट कर रहे हैं, देखिए सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जब सिस्टम प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करता तो ये इस किस्म के इश्यूज आते हैं। हर देखिए जिस तरह गिला डॉक्टर साहिबान कर रहे हैं, अगर आप FBR अफसरों को बैठ के उनको सुने, वो इससे ज़्यादा गिला कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब हमें ना इन चीज़ों को इकट्ठा करके एज अ नेशन FBR को ओन करके मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर खुद लीड करे। आपके पास इतना टैलेंट मौजूद है, डॉक्टर इकराम है, इस तरह कई लोग आपके पास है, आप इनको ले लें और एक होम ग्रोन सोल्यूशन अपने इश्यूज को निकाले। FBR आपको खुद निकाल के देगा। पर प्राइम मिनिस्टर उधर जाए तो सही, आप 4 बंदों को बुला दे, वो अपनी चीज़ें लेकर हो, आप अफसरों को बुलाएं, उनसे बैठे, उनके साथ आप खाना खाएं, उनको सुने, उनके इश्यूज रिजॉल्व करें। आप मुझे बताएं कि आप रोज़ तो उनको गालियाँ पड़ती हैं, आप जब कोई अलाउंस देते हैं सिर्फ FBR के अफसरों को नहीं देते, सेक्रेटेरिएट को देते हैं। ये दिन रात आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके लिए मेरे कल लाए, आप उनको दे के जो भी फर्क एंड प्रिविलेजेस है आप बाकी सर्विसेज से कंपेयर। ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इश्यूज हैं, गिले भी हैं, दोनों साइड पे हैं। आपका मुल्क है, आपके बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड है। इशू ये है कि somebody should go and lead them। उधर भी लीडरशिप क्राइसिस है, यू गो, somebody should go, और बाहर से लोग ना मंगाए। इधर आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, पैसे ऐसे खर्च ना करें, कर्ज लेके वापस उनको देना है, इतना टैलेंट इधर पड़ा हुआ है। आप अपने लोगों को कलेक्ट करें और इस FBR ठीक हो सकता है। 15%
آسانی سے ہو سکتا ہے، ایک دن میں نہیں ہو ٹھیک، سکتا، ٹھیک۔ ایٹ دا ریٹ آف 1.5% آسانی سے پر ایئر ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے ٹرن اوور میں ہو سکتا Very, ہے very اگر encouraging۔ پرائم منسٹر خود لیڈ کرے تو۔ ویری انکریجنگ۔ عادل صاحب، ایک تو یہ بات کہ اگر ہم 1.5% کے حساب سے اس کو بڑھاتے رہیں تو نو ڈاؤٹ کہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہی جڑا ایک بات، اور خصوصاً پاور سیکٹر کو فوکس کرتے ہوئے، کہ ہم چاہے ٹیکس کلیکشن ہم اپنا 20,000 ارب روپے تک لے جائیں، لیکن جو ہمارا گردشی قرضہ ہے، جو ہمارے لاسز ہیں، یا جو ہم نے فیصلے کیے ماضی میں، اس کی وجہ سے یا جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے، یہ جو بلیک ہول ہیں، اس میں تو ہم پھر وہ پیسہ ڈالتے رہیں گے۔ اصل چیز تو ان ہولز کو بند کرنا نہیں ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن آپ کی جتنی مرضی بڑھ جائے، لیکن پیسہ تو آپ کا کنویں میں جا رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی بالکل ہے نا، مینجمنٹ بہتر کرنی ہے، ہمیں انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے، سبسڈیز کا جو نظام ہے اس کو دیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں تو کرنے والی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ سٹیز جو ہے نا ایز اے اکنامک انجن دنیا نے ماڈل سیٹ کیے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں سٹیز کے اندر، ابھی بات ہو رہی تھی ٹیکس کلیکشن کی، باقی چیزوں کی۔ اب دیکھیں کہ مثال کے طور پہ وہاں پہ سٹیز کے ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ اوارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں کہ یہ سٹی نمبر 1 پہ آئی ہے، یہ 2 پہ آئی ہے۔ ہمارے ملک میں آج تک کوئی ایسا کمپٹیشن کریٹ کیا گیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایف پی آر یا جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے نا، ان کو بزنس سے آؤٹ کرنا چاہیے۔ جب تک یہ ان کو بزنس سے آؤٹ کریں، انڈیپینڈنسی لے کر آئیں، مطلب ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کر آئیں۔ بزنس سے آؤٹ کرنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی کام نہ ہو، یہ صرف فیسیلیٹیشن کے لیے ایک ادارہ موجود ہونا چاہیے، جو لوگ کرنا چاہیے انڈیپینڈنسی لے کر آئیں، سٹیز کے لیول پر، ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر، یعنی پروونس FPR کے لیول ٹیکس کلیکٹ نہ کرے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جائے صرف فیسیلیٹیشن کی حد تک ہو، اب اعداد و شمار رکھیں، ایک سارا حساب کتاب یہ بنانے والا ادارہ ہو، ان کا یہ امپلیمنٹیشن ڈی ریگولیٹ کر دیں ان کی پاورز، یہ بس صرف ریگولیٹ کریں، ان کا کام صرف اتنا ہونا چاہیے، باقی آپ انڈیپینڈنسی لے کر آئیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے آئیں، پروونس لیول کے پہ دیکھیں۔ اب ایک مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو ہماری جو یونین کونسل ہوتی ہے، ایک یونین کونسل کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً آپ کا ہوتا ہے کوئی 10 سے 15 کروڑ روپیہ سالانہ بجٹ ہوتا ہے۔ یہ 5 سال کا اگر آپ ٹینور لگائیں، جو ایک اس کا جو یونین کونسل کا ایک 5 سال کا ٹینور ہوتا ہے، تقریباً 75 کروڑ، بعض جو اربن ایریا کے نزدیک جو یونین کونسل ہیں ان کے 20-25 کروڑ پہ ایک سالانہ کے ان کے وہ ہیں۔ اب وہ 1 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اب 1 ارب روپیہ مجھے بتائیں یونین کونسل کے اندر اگر 5 سال کے لگے، اس کی کایا پلٹے گی یا نہیں پلٹے گی؟ ہم نے وہ 1 ارب روپے کا کس کو دیا ہوا ہے اختیار استعمال کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس پہ یونین کونسل لیول کے میونسپل کمیٹی کے اندر بھی لوگ ٹیکس تو دیتے ہیں، پارکنگ ایریا میں جاتے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کچھ نہ کسی شکل میں لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔ وہ ٹیکس جا کہاں رہا ہے؟ کس کو آپ نے اختیار دیا ہوا اس ٹیکس یوز کرنے کا؟ آیا وہ جو لوگ ٹیکس جس ایریا کے لیے دیا جا رہا ہے ادھر ہی لگ رہا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ تو آ جاتے ہیں ایم این ایز آ جاتے ہیں، ایم پی ایز آ جاتے ہیں، وزراء آ جاتے ہیں، وہ سارا کوٹا اٹھا کے لے جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے فنڈ سارے ان کو ہو جاتے ہیں۔ تو سٹیز کہاں ہماری گرو کر رہی ہیں؟ ہماری سٹیز کے اندر کوئی سسٹم ہے؟ ہماری سٹی مطلب کوئی کراچی جو ہے مطلب اس کا اس وقت تو ماڈل ہونا چاہیے تھا نا۔ تو ٹیکس کلیکشن میں 65% بھی اگر وہ جا رہی ہے تو اس کے اوپر کیا لگ رہا ہے؟ وہاں سے اٹھ کے کہیں اور جا کے لگ رہا ہے، وہاں سے لگ کے کہیں اور لگ رہا ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ چیزیں مطلب ان چیزوں پہ کام کرنے والا ہے۔ ایف بی آر اکیلا کیا کرے گا؟ کوئی ادارہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ ڈاکٹر کرام الحق صاحب، ابھی بات ہو رہی تھی ایگریکلچر سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر، یا وہ ایسے سیکٹرز ہیں کہ جن کی جو ٹیکس پیئنگ میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ نہایت ہی کم ہے۔ اب ایگریکلچر سیکٹر ہی کو خالی اگر آپ لیں، اور میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا اظہار خیال کریں کہ ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی، کہ ہم اکثر اس دفعہ تو خیر ہماری بمپر کراپ ہوئی، لیکن ہمیں اپنے کھانے پینے کی اشیاء منگوانی پڑتی ہیں، گندم وغیرہ میں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ سو اگر آپ ایگریکلچر کے اوپر ایک تو ٹیکس لگانا کیسے ممکن ہوگا، کون دے گا؟ کیونکہ ہمیں جب بھی ایگریکلچر کی بات ہے وہ غریب کسان کا خیال آتا ہے کہ غریب کسان ہے جو بڑی مشکل سے محنت مزدوری کر کے ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں پروڈکشن کر رہا ہے۔ کس طریقے سے اس کو آپ ٹیکس نیکٹ میں لے کے آئیں گے اور کتنا جائز ہوگا کہ اس کے اوپر ٹیکس امپوزیشن؟ دیکھیے ایگریکلچر اس وقت تو صوبائی ہے، صوبوں میں تو انہوں نے لگایا ہے مگر اکٹھا نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی لگایا لا تو موجود ہے نا، وہ غلط ہے یا صحیح اس میں بات ہو سکتی ہے۔ ایف بی آر کو تو یعنی وفاقی حکومت کو تو صوبوں سے زرعی ٹیکس لگانے کا اختیار بھی نہیں ہے، اور کلیکٹ کرنا تو دور کی بات ہے، مگر خود یہ سوچنا چاہیے کہ میں آئی سی ٹی کے اندر یعنی اسلام آباد ٹیریٹری کے اندر بھی بڑے فارمز ہیں، کچھ بہت امیر لوگ بھی ہیں وہاں پہ۔ اچھا خود انہوں نے کبھی سوچا کہ ہم آئی سی ٹی کے اندر پہلے ایگریکلچر انکم ٹیکس چلے بھلے کتنا بھی اکٹھا ہو، پیرٹی کے لیے تو لگانا چاہیے نا، پہلے آپ ہی شروع کریں گے، تو انہوں نے آج تک نہیں لگایا ہے۔ اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ صوبے کے اندر تو ان کا اختیار ہے، وہ اکٹھا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ جو کہا سوال ہے کہ جی کیا یہ وائبل ٹیکس ہے کہ نہیں ہے، اب میں آپ سے عرض کروں کہ جو 15 ایکڑ والے کسان ہماری زیادہ تر تو وہ آبادی ہے، اب لینڈ ریفارم جیسی بھی ہوں، اس کے بعد بڑی تعداد میں وہ لوگ تو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے اور ان کو تو ٹیکس لگانا بھی نہیں چاہیے، مگر جو 2% جن کے پاس
64% ایسی لینڈ ہے کلٹیویبل جس سے کم از کم 8,200 بلین کا میں نے پچھلی دفعہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر پاشا نے بھی ایک اسٹڈی کی تھی. اتنا 8,200 کی ارب کی ان کی انکم ہے اور ٹیکس وہ بالکل نہیں دیتے ہیں. تو کیا اس پہ اوپر 10% ٹیکس بھی لیتے تو ان کا بھی 1 ٹریلین تو تقریباً بن جاتا. تو صوبے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ, ظاہر ہے اسمبلی میں پاورفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیے, اب آپ نے سوال پوچھا تو میں عرض کر دوں بیسٹ پریکٹس کیا ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس تو ایک حد مقرر کر لیتے ہیں کہ جی مثلا میں پاکستان میں میرے حساب سے 12 لاکھ ہونا چاہیے آج کی انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس کے بعد پھر آپ گریجولی ٹیکس بڑھا لیں. مگر پھر آپ سبسڈی جو دیتے ہیں وہ جب ٹارگیٹڈ سبسڈی ملتی ہے کسانوں کو پورے EU میں, امریکہ میں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. اگر آپ کسی سیکٹر کو فوڈ سیکیورٹی پرپس کے لیے سیو کرنا چاہتے ہیں مگر آپ ٹیکس کے اندر ڈسٹورشن اس لیے پیدا نہیں کرتے کہ پھر وہ جو نان ایگریکلچر انکم والے ہیں وہ اس کو ایگریکلچر انکم دکھانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک. اور بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. تو اس کے حل تو وہی ہے کہ آپ ٹیکس تو 12 لاکھ سے اوپر سب کو ایک کم شرح کا لگا لیں مگر ساتھ اپنی جو ایگریکلچر اس کو ماڈرنائز کریں, اس کی ییلڈ بڑھائیں اور وہاں سے آپ سرپلس پیدا کریں اپنے لیے بھی اور دنیا کو بھی ایکسپورٹ کریں. ہماری تو ایگریکلچر کا اتنا پوٹینشیل ہے مگر ہم نے اس کو دقیانوسی رکھا ہوا ہے. تو وہاں پہ جو بڑے ذمہ دار ہیں نہ تو ٹیکس دیتے ہیں نہ اس کو ماڈرنائز ہونے دیتے ہیں. تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. سسٹیمک مسئلہ ہے یہ, تو ہماری وفاق کا مسئلہ ہے. اور جو بھی بات ہو رہی تھی میں ایک بات ایڈ کروں, دیکھیے جہاں فیڈرلائز سٹرکچر ہوتے ہیں نا, چائنا تو یونیٹری ماڈل کا سٹرکچر ہے, وہاں اسائنمنٹ آف ٹیکس نیچے سے اوپر آ رہی, بڑا اچھا ماڈل ہے دنیا میں. یعنی اگرچہ وہ یونیٹری ماڈل ہے اور 1 پارٹی گورنمنٹ ہے, اس کے باوجود ان کی ٹیکس کی ڈی سینٹرلائزیشن وہ فیڈرلائز سٹرکچر سے بھی خوبصورت ہے, بہترین ہے. پاکستان کے اندر جب تک ہم فیڈرلائز ٹیکس سٹرکچر نہیں بنائیں گے جہاں سارے مل کے ٹیکس کلیکٹ کریں اور ایک شخص جو ہے پورے چیف سیکرٹری صاحب جا کر پی ایس سے پورے صوبے کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں, آئی جی پولیس صاحب پورے صوبے کے ہیڈ ہوتے ہیں, تو ایک جو کمشنر چیف کمشنر ہے اس کو پورے صوبے کا ٹیکس کیوں نہیں کلیکٹ کرنا چاہیے جہاں سارے تینوں ادارے مل کے اپنے نچلی سطح سے شروع کریں اور اوپر تک اس کی ڈاکومنٹیشن کریں. ہر جگہ کینیڈا میں دیکھیں یہی ماڈل ہے, انڈیا بھی اسی میں کامیاب ہوا ہے. تو ہمیں فیڈرلائز ٹیکس سٹرکچر بنانا پڑے گا. یہ اگر ہم سوچیں کہ ہم ڈفرینٹ بیٹھ کر آئسولیشن میں اور اپنے اپنے ڈیٹا بھی شیئر نہ کریں. اب آپ نے پراپرٹی کا پوچھا تھا, جب ہماری جو صوبے میں پراپرٹی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس کی ہی شیئرنگ نہیں ہوتی تو کیا پتا چلے گا کہ کہاں رینٹ کی پراپرٹی دکھا کے پراپرٹی ٹیکس پے کیا جا رہا ہے, وہیں سے بیس نکالی جاتی ہے. میں ذرا ڈاکٹر سائلوز میں جی پوائنٹ ٹیکن سر, پوائنٹ ٹیکن. ڈاکٹر غلام سمد سے میں اسی پہ جواب لے لوں کیونکہ وہ چائنا کا ذکر کر رہے ہیں, وہاں پر موجود بھی ہیں. غلام سمد صاحب, یہ جو بات کی ہے اس میں یہ آبویسلی آپ کسی بھی نظام کو کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہے. لیکن اگر چائنا کی ایگزامپل رکھیں تو کتنا ممکن ہوگا ان دا لانگر رن ہم کسی ایسے نظام کو فالو کریں اور اپنے نظام میں اصلاحات لائیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ نہیں جی, میں ٹوٹلی اکرام صاحب سے اگری کرتا ہوں. یہ جسٹ ایک بیسٹ کیس ایگزامپل میں دے رہا تھا یہاں سے. اور جس طرح میں امریکہ میں 5-6 سال رہا, وہاں بھی دیکھیں سر جو ایک گراؤنڈ لیول پہ ٹیکس کلیکشن کا ہے ایک میکینزم موجود ہے. یہ بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ انفارچونیٹلی ہمارے یونین کونسل لیول پہ اور جس طرح سٹی لیول پہ ایک میکینزم پراپر فریم ورک موجود نہیں ہے. تو اگری کر رہا ہوں, ایک پاکستان کے لیے ایک اسپیشلائز آئیڈینٹیفائڈ جو ٹیکس سٹرکچر جو ہمارے لیے ورکیبل ہو اس پہ کام کرنا چاہیے. ہمیں دنیا سے سیکھنا چاہیے. سر دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ ہو یا ویسٹرن کنٹریز میں ہو, کینیڈا میں ہو, یو ایس اے میں ہو, وہاں پہ ایک فریم ورک موجود ہے اور وہ امپلیمنٹیبل ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایک تو فریم ورک پراپر موجود نہیں ہے اور پھر اس کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن میں ہمارے پاس چیلنجز آ رہے ہیں. اسی پہ سر ہمیں کام کرنا پڑے گا. ادروائز جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں ٹیکس ریلیٹڈ, انرجی ریلیٹڈ, جتنے بھی ایشوز ہیں, یہ سر سولوشن کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہمیشہ سے پچھلے دیکھ لیں سر مینی ایئر سے ہم یہی باتیں ڈسکس کریں لیکن ایک پراپر اپروپریٹ سولوشن نہیں آ رہا. ٹھیک. ڈاکٹر شاہ صاحب, فائنل کوسچن, آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا کہیں گے کہ امیڈیٹلی 3-4 ایسے سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ نے اٹھانے ہیں وہ اہداف حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے سیٹ کیے ہیں؟ دیکھیں آپ کو نا امیڈیٹلی ریلائی تو FBRP کرنا پڑے گا, آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. جو سٹی والا کانسیپٹ ہے یہ ٹھیک ہے لیکن آپ فردر فریگمنٹیشن کر رہے ہیں. آلریڈی جو 4 صوبوں میں چلا گیا ہے, ایک ٹیکس پیئر کو 5 ریٹرن دینے پڑتے ہیں, ان کا تو برا حال ہو گیا نا. اگر اب سٹی لیول پہ سٹی لیول کی اپنے ٹیکس کے اپنے سورسز ہوتے ہیں, وہ FBR سے باہر ہوتے ہیں. میجر دیکھیں جب تک ٹیکس سسٹم جو ہے آپ کے گورننس سسٹم کا آف شوٹ ہے,
آپ مجھے بتائیں آپ کے ملک کے گورننس سسٹم کا کیا حال ہے؟ آپ کب ٹھیک کر رہے ہیں اس کو؟ آپ ٹھیک کر دیں آپ کا ٹیکس سسٹم اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں ان آئسولیشن ایف بی آر کو بیشنگ سے دیکھیں اسے ریئیکشن آئے گا. اور ہم سفر کر رہے ہیں. ابھی تو میں ایف بی آر کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، پر میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نا وداؤٹ ٹیکنگ ایف بی آر، ہم سارا جو سن رہے ہیں میڈیا میں سن رہے ہیں، جو بھی ہم سن رہے ہیں ٹیکس پیئر، وہ سارا ٹیکس پیئر کا ورژن ہے. ایف بی آر کا ورژن کدھر ہے؟ کوئی بندہ جائے ان سے پوچھے تو وہ کوئی باہر سے تو نہیں، آپ کے بچے ہیں نا، اور وہ بھی ایک کمپٹیشن سے آئے ہوئے نیشنل لیول پہ. آپ کے ٹیلنٹ پول ہے، آپ ان کو کیسے ریجیکٹ کرتے ہیں؟ سم تھنگ از رانگ سم ویئر، سم بڈی شوڈ گو اور جا کے ان کو ٹھیک کرے نا، بجائے ان کو اب گالیوں دینے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا اور خراب ہوگا. فائنل ٹیک کچھ کہنا چاہیں اس پہ آپ بھٹی صاحب؟ شہزاد بھائی دیکھیں کلوز اکانومی ہماری بنتی جا رہی ہے، ہمیں اس کو اوپن کرنا ہے، ہمیں بزنس مین کو اوپننگ دینی ہے. اور یہ جو ٹائم ہے دیکھیں اب یہ جو آیا نا سارا پراپرٹی لیز وغیرہ کا جو چکر آیا سارا، یہ میرے حساب سے نا ابھی 5 to 10% بھی نہیں ہے اوریجنل کا. یہ صرف ابھی پہلی ایک وہ جھلک آئی ہے، یہ پتہ نہیں کتنے یہ $100 ارب تک بات جائے گی. تو ہم کیوں نہیں اس بارے میں سوچ رہے؟ ہم یہ پیسہ اپنے ملک میں کیوں نہیں لا سکتے؟ ہمیں دیکھیں کلوز اکانومی کا کنسیپٹ ختم کر کے اس کو اوپن کرنا ہے. ہمیں ایک ریگولائز ایمنسٹی کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا. دیکھیں ایمنسٹیز پہلے جو آئی ہیں نا وہ پاکستان کی بینیفیشریز نے دی کہ ریگولائز نہیں تھی، کوئی سسٹم نہیں تھا. ہمیں اس پہ کام کر کے شارٹ ٹائم کے آئی ایم اندر ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے کیا یہ بالکل ممکن ہو ہوگا سکتا کہ ہے. آپ کوئی نئی ایسی اسکیم لے کے آ سکیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، ان کو سمجھانا پڑے گا. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریگولائز نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. آپ ریگولائز کریں نا، بیٹھ کے کام کریں گے. کوئی 4-5 بندے چاہیے صرف. اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا پیسہ یا ویلتھ ہے وہ سرکولیشن میں آئے؟ سرکولیشن میں آئے، جو ملک کے اندر ہے وہ بھی، جو ملک سے باہر ہے وہ بھی پاکستان آئے. ہمیں یہ فوری فیصلے کرنے پڑیں گے تبھی ہم سروائیو کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ارشاد خان صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. عادل نواز بھٹی صاحب، ڈاکٹر غلام صمد صاحب، ڈاکٹر الحق صاحب، آپ کا دونوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.